अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ और आप देख रहे हैं कनेक्ट टॉक्स। आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही नफीस शख्सियत की मालिक हैं। वो एक उस्ताद हैं जो पिछले 30 बरस से टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हैं। एंड शी ऑल्सो हेड्स साया स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी पिछले साल और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था और मैंने उस टाइम ही सोचा था कि कभी ना कभी इन कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह मैं उनकी स्टोरी शेयर करूँगी सबके साथ। सो आइए आज सुनते हैं उनकी दास्तान उनकी ज़ुबानी। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे, मैम अस्मा यामीन। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। इतना आर्टिस्टिक टच है इस जगह में कि मैं ये देख रही थी कि इसका हर जो आप लोगों ने ये जगह बनाई इतनी खूबसूरत है कि थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि अस्मा एक एजुकेशनिस्ट होने के अलावा और क्या है, मतलब अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में आपकी फैमिली, आपके बच्चे, हाउ योर रियल लाइफ इज? फैमिली ऑफ कोर्स मेरी बहुत फैमिली लाइफ, बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। तो मैं माशाल्लाह अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह दादी नानी बन अच्छा गई। माशाल्लाह। और बहुत आई एम अ ड्रीमर। हर वक्त मैं ख्वाब देखती रहती हूँ नई नई चीज़ों के। और फैमिली से बहुत क्लोज़ हूँ। जब मैं मेरा बचपन जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुजरा है, दादा दादी ताया फुप्पियाँ, एक घर में बहुत सारे लोग, तो मुझे उसकी आदत है कि बहुत से लोग इकट्ठे रह रहे हों और सब कुछ शेयर करते थे हम, क्योंकि बहुत से लोग थे। ऐसा ही है। वो चीज़ अब मैं मिस करती हूँ क्योंकि अब हमारी नई जनरेशन को उसकी आदत नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन आई थिंक लेकिन अभी भी है कहीं ना कहीं, इट्स डेफिनेटली मिसिंग। हाँ जी, कम हो गया है, बहुत कम हो गया है क्योंकि लोगों को ज़्यादा इंडिपेंडेंस और ऐसा कहे कि हम अकेले अपनी लाइफ, कोई बीच में ना आए। और बच्चे कम होते हैं अब। ऐसा ही तो है। पहले ये होता था कि छुट्टियाँ सबकी इकट्ठी होती थी, 6-6 7-7 बहन भाई होते थे, सारे कजन्स इकट्ठे होते थे और कोई बुरा नहीं मानता था। तो बड़ा अच्छा ज़माना था। ऐसे नहीं, इनफैक्ट हम भी ये अभी आजकल अपने बच्चों से भी ये चीज़ें शेयर करते हैं कि हम लोग तो गर्मियों की छुट्टियाँ आती तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता था कि लेट्स गो समवेयर, घूम कर आएँ और सब कुछ करें। तो डेफिनेटली वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। तो आपने 30 साल से यूर इन दिस एजुकेशन सिस्टम और अभी भी आप आई थिंक कायद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं विजिटिंग पे जी उसमें। और तो जो स्कूल है अपना, उस टाइम जब आपने स्टार्ट लिया था और अभी की जनरेशन, आपको क्या एक्सपीरियंस है, क्या डिफरेंस फील होता है दोनों? मुझे आई एम नॉट वेरी हैप्पी टू से कि मुझे लगता है कि हम नीचे आए। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ज़वाल लगता है। अच्छा। मुझे लगता है बच्चों की रवैयों में भी और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में भी एक चेंज है कि टीचर की इज्जत कम हुई है, बच्चे ज़्यादा बदतमीज़ हो गए। अच्छा। और इल्म की तरफ, यानी हमारी सोसाइटी में इल्म कम होता चला जा रहा है। तो ये किस चीज़, इसको आप किस पे ब्लेम करेंगे? लाइक स्टूडेंट्स पे? क्योंकि स्टूडेंट्स तो आई थिंक जो उनको जैसा माहौल नरिशमेंट है, जो उनका एक सेटअप है अपना फैमिलीज़ का, उस पर डिपेंड करता है या किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मुझे लगता है कि वैसे तो सोसाइटी में सब लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। हाँ लेकिन मुझे लगता है इस वक्त अगर कोई चीज़ बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है वो मीडिया है। इस वक्त मैं मीडिया को ब्लेम करूँगी। अच्छा। क्योंकि कहीं भी किसी भी चैनल पे आप ये नहीं सुनते कि तालीम को इम्प्रूव करें। डेफिनेटली। आप अगर और जो हमारा ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, अमीर और गरीब का डिफरेंट, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, हाँ जो वेल टू डू पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान के 90% बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ क्या है। तो ओवरऑल हमारी सोसाइटी में इल्म कम होता चला जा रहा है। नहीं, लेकिन इसमें आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स का तो ये, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा वो आपको एजुकेशन या वो एक माहौल नहीं प्रोवाइड हो रहा है। लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स में एक डिफरेंस है थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल से। तो ये भी एक आई थिंक ये तो सबसे बड़ी सोल्यूशन हो सकता है। और क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी पढ़ी लिखी क्लास है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट कि जी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया क्या जा रहा है। उनको पता है। यानी मैं खुद उसी का हिस्सा, में प्राइवेट स्कूलों में मैं पढ़ाया, मैंने मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। अच्छा। जब हमने अपना ये स्कूल शुरू किया, चैरिटी स्कूल, और मैंने सरकारी करिकुलम मंगाया और किताबें देखी, तो मैंने कहा ये कैसी किताबें जो हमारा सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारा आम बच्चा, हाँ जी, जिसको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए। अच्छा।
تو ہم اور ہماری سوسائٹی اوور آل ہم لوگ نا اپنے خول میں بند ہیں. جو ہماری ویل ٹو ڈو کلاس ہے, جو پڑھی لکھی کلاس ہے, ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. ہم یعنی حالانکہ ہمارا ہم سو کالڈ مسلمان ہیں, ہمارے یہاں کاسٹ سسٹم نہیں ہے. ہاں جی, یہ ہندوؤں کا کلچر ہے. ایسا ہی ہے. لیکن یہ ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ جی ہمارے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھیں گے, جو ہمیں ہماری خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں یا نہیں پڑھیں گے. ایسا ہی ہے. آئی تھنک یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ 80% لوگ ایسا سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے, لیکن اسٹل آئی تھنک دیر از پرسنٹیج جو 20-30% ایسی ہے جو بھی سوچتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کچھ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. جو لوگ ہمارے یا تو سرونٹس ہیں یا پھر کیونکہ وہ ان کے بچے اگر پڑھیں گے تو آنے والا کل ہمارا ہی اچھا ہوگا. بالکل ہمارے ہی اچھا ہوگا نا. تو وہ چیز بھی ڈیفینیٹلی ایک پروموٹ ہونی چاہیے. تو یہ سایہ اسکول کا آپ کو خیال کیسے آیا, مطلب ہاؤ یو آپٹیڈ فار دس, اس کی اسٹوری کیا ہے پوری؟ سایہ اسکول کی اسٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو بچے, یہ جو کوڑا چننے والے بچے ہوتے تھے, ہم کوشش کرتے تھے کہ ان کو اسکولوں میں داخل کرائیں. تو میں اپنی گاڑی میں بٹھا کے یہ جو ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوتے تھے, میں سرکاری اسکولوں میں جاتی تھی کہ ان کو داخل کر لیں. تو پتہ چلتا تھا کہ جی داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں کرسی نہیں ہے, میز نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے. اچھا. اور پھر کہتے تھے جی ان کے پاس کاغذات پورے نہیں ہیں, پیپرز ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا, میرے ہسبینڈ نے کہا بس ہم اپنا اسکول شروع کرتے ہیں. ہم نے چٹائی پہ درخت کے نیچے بچے جمع کیے کوڑا چننے والے گلیوں سے. ہم نے کہا بس اب ہمارا اپنا اسکول ہے, یہاں آنے کے لیے کوئی کاغذ نہیں چاہیے, کوئی بے فارم نہیں چاہیے, کوئی شناختی کارڈ نہیں چاہیے. دیر از نو اسکروٹنی اس میں کیا کچھ نہیں, بچہ ہونا چاہیے اور بچہ پڑھے. ٹھیک. تو اور ہم نے جب 20 بچے ہو گئے, ہم نے ایک ٹیچر ہائر کی اور ہم نے کہا ہمارا جاب از ڈن. ہمارا خیال تھا وہ بس فارغ ہو گیا. بس وہ پھر بڑھتا گیا کیونکہ بچے اور آتے گئے. پھر ایک اور ٹیچر ہائر کی. پھر ہم نے کہا بارش ہوئی تو ان کے اوپر ایک شیڈ ڈال دیا. ہماری اپنی گاؤں میں اسلام آباد سے باہر جگہ تھی, ایک شیڈ ڈال دیا. پھر اور ہوا چلی تو 4 دیواریں کھڑی کر دی, اور اس طرح کھڑی کی کہ بغیر بنیادوں کے. اچھا. یعنی وہ جیسے بچے اینٹیں رکھ کے شروع کرتے نارمل. ہاں. اور پھر اس میں ایک بلب بھی لگا دیا. تو جب بارش ہوتی تھی تو دیواروں میں کرنٹ آتا تھا. اچھا. لیکن ہمارے جو بھی وسائل تھے, تب ہم نے اس میں ایک کمرہ بنا لیا, پھر ایک اور کمرہ بنا لیا. بچے بڑھتے گئے, ایک اور ٹیچر ہائر کر لی, ایک اور کمرہ بن گیا. اب ماشاءاللہ اب آپ آ کے دیکھیں, اب تو ہمارے پوری بلڈنگ ہے ماشاءاللہ, ڈبل سویٹ, 750 بچے ہیں, 32 ٹیچرز ہیں. ٹھیک. ہماری تھنک جو لاسٹ ہماری ایونٹ پہ بھی میٹنگ ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم ساری جو اس طرح کے بچے ہیں ان کے لیے کچھ ایک سرٹن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ ایک طریقہ نکالیں تاکہ ان کی لائف کو بھی تھوڑا سا ایز آؤٹ کیا جائے. تو مجھے بتائیے کہ ابھی آپ کا جو سایہ اسکول, ابھی جو بھی اسٹوڈنٹ آپ کو اپروچ کرتا ہے وہ خود اپروچ کر رہے ہیں ابھی بھی آج کل, یا پھر ان کو اسکریننگ پروسیس ہے؟ نہیں, بچے پیرنٹس بھی آتے ہیں, اور ہمیں اگر پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی فیملیز ہیں جو بچوں کو نہیں پڑھا رہی تو ہم خود بھی انہیں اپروچ کرتے ہیں, انہیں بلواتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, ہمارے اسکول کی ایک بچی تھی, شروع سے نرسری سے پڑھ رہی تھی, 6ٹھی میں آئی, اس کے ابا نے اس کو ہٹا لیا. اچھا. اس کے باپ کو بلایا, اس نے کہا نہیں یہ نہیں پڑھے گی. بڑی میں نے اس کی خوشامد کی. پھر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, تم گلشن کو نہیں اٹھاؤ. ہم بچوں کو دیتے ہیں, یونیفارمس دیتے ہیں, کتابیں دیتے ہیں, چیزیں دیتی ہیں, لیکن ہم نامنل چارج کرتے ہیں. جیسے اگر 1000 روپے کی ہمیں یونیفارم پڑتی ہے, ہم 100 روپے لیتے ہیں. اچھا. پہلے فری تھا بالکل, لیکن پھر وہ غائب ہو جاتی تھی یونیفارم. تو اب جو 100 روپے لیتے ہیں جوتوں کے, ٹھیک ہے, اور 100 روپے لیتے ہیں یونیفارم کے, تو یعنی بالکل مفت نہیں دیتے. تو میں نے کہا اس کا ہم 1 پیسہ نہیں دیں گے, بلکہ ہم تمہیں دیں گے. اور میں نے اس سے مطلب کہتا ہے میرے بیٹے نہیں مانتے. تو میں نے کہا تمہیں کچھ ہو جائے گا تو تمہارے بیٹے تمہاری بیٹی کو سنبھالیں گے. کہنے لگا نہیں کبھی. تو میں آئی بیگ پیپل, میں نے کہا میں تمہاری پاؤں چھونے کو بھی تیار ہوں, تم گلشن کو مت نکالو. راضی ہو گیا وہ. اب اسے گلشن نے میٹرک کر لیا. اچھا, ماشاء اللہ, دیٹس نائس. وہی نا, میں اس طرف بھی آؤں گی آپ سے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود ان کی ایک ان کی ایک سرٹن اسٹینڈرڈ آف سوچ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو نہ پڑھائیں اور ان کو یوز کریں اپنے آپ کو یوز کرنے کے لیے. تو یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ یونیفارم کا لائک یو گائز چارج 100 روپیز اس طرح سے کر کے, تو بکس وغیرہ کا بھی کچھ چارج کرتے ہیں یا ہاسٹل لائف بھی ان کو پرووائڈ ہوتی ہے؟ ہاسٹل نہیں ہم دیتے کیونکہ وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں اس طرف تیار نہیں ہوں اس کے لیے. ٹھیک ہے. کتابیں ہم
انیشلی ہم ساری کتابیں دیتے تھے, ٹھیک ہے, اب نہیں دیتے کتابیں, اسٹیشنری دیتے ہیں اور کاپیز دیتے ہیں, اور اگین وہ بھی ہم فری نہیں دیتے, ہم 10 روپے کی کاپی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہم بازار سے لیتے ہیں, ہاں جی, اگر ہمیں 60 یا 70 جتنے کی بھی پڑتی ہے, کیونکہ ورنہ فری کی جو چیز ہوتی ہے اس کے وہ پھر جہاز بن کے اڑا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ پھر رہتا نہیں نا کہ جی میں نے پیسے دیے سرٹیفکیٹ, جب پیسے سے آپ کوئی چیز خریدو گے تو اس کا ایک وہ رہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو سنبھالنا اور سارا کچھ. تو آپ نے جب یہ سایہ اسکول اسٹارٹ کیا, انفیکٹ ابھی بھی آئی تھنک ابھی بھی آپ لوگوں کو کافی پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہوں گی گورنمنٹ لیول پہ بھی جا کر, اور ان بچوں کے ماں باپ کے ساتھ بھی, اور بچوں کے ساتھ بھی انفیکٹ ان کی گرومنگ کرنا بہت بڑا ایک وہ ذمہ داری ہے. تو وہ کیسے ایڈجسٹ ہوتے ہیں؟ میں گورنمنٹ کوئی سپورٹ کر رہی ہے آپ کو اس چیز میں یا نہیں؟ گورنمنٹ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کری, نہ ہم نے گورنمنٹ سے نہ ہم نے مدد مانگی. ہم نے اپنے اسکول کو رجسٹر کرانا چاہتے تھے کچھ, یہ بہت لمبی کہانی ہے. میں پازیٹیو رکھنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرف آنا چاہے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ایک قدم بڑھائیں تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ اس میں مشکلات ہیں, اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو پڑھی لکھی کلاس ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ بچوں کے لیے کم از کم ایک کلاس تو شروع کریں, اور آپ ایک سٹیپ لیں گے, باقی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا. تو گورنمنٹ تو جیسا ہمارا ملک ہے اور جو کچھ ہے وہ کچھ ہے, اب میں اس کو کرٹیسائز نہیں کروں گی. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی آسانی کی اور ہمارے پروجیکٹ میں بھی آسانی کی. ورنہ دیکھیے میں ایک اسکول ٹیچر تھی جو میں 87 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہوا ہے, اور میرے ہسبینڈ فوج میں تھے, تو وہ بھی ہم دونوں تنخواہ دار لوگ تھے, اور میں نے اسکول ٹیچنگ ضرورتاً کی, کیونکہ جو آرمی کی سیلری ہوتی تھی اور میری سیلری ہوتی تھی اس پہ ہم رہتے تھے, اور اچھے رہتے تھے الحمدللہ. تو اس کے ساتھ اس وقت ہمارا 3 منزلہ اسکول ہے, 750 بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں, 4.5 لاکھ روپے کی تنخواہیں دیتے ہیں. ہم کوئی جدی پشتی رئیس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی مربے نہیں ہے, ہماری کوئی انڈسٹری نہیں ہے, تو ہمارا اسکول چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے اور لوگ بھی. وہ آئی تھنک نیت بھی اچھی ہونا انسان کی تو خود ہی کام نکل جاتے ہیں سارے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی نہیں کرے گورنمنٹ, لیکن لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ. تو آپ ان کو کیسے کنونس کرتے ہیں کہ پیرنٹس, کیونکہ وہ ان کو بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کو اس چیز کو سمجھانا اور کرنا. سنا کے بٹھا کے سمجھا کے مثالیں دے کے. اپنے سسر میرے جو جس گاؤں میں ہمارا گلرا شریف کے پاس میرا آبادی میں جہاں, وہ میرے ہسبینڈ کا آبائی گاؤں ہے. اچھا. وہ کہانی سناتی ہوں کہ میرے میاں کے دادا یہاں پیدا ہوئے تھے, پیدل وہ کہیں نور ملکی والے اسکول میں جاتے تھے, میٹرک انہوں نے کیا. کہتی ہوں اگر وہ پڑھ کے وہاں نہیں جاتے تو میں بھی آج تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جھاڑو دے رہی ہوتی. اچھا. تو جب ان کے میرے میاں کے دادا جب فوت ہوئے تو ان کے سب بچے جو تھے وہ سیٹل تھے, سب کے پاس گاڑیاں تھیں. تو آپ محنت کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے. وہ تو پہلی بات ہے, اسی جگہ اسی گاؤں میں تھے, اور وہ ہم انہیں تمہاری جگہ ساتھ ہم بھی یہیں بیٹھے ہوتے اگر وہ نہ پڑھے ہوتے. یہ حقیقت ہے, صحیح ہے. کہانیاں سنا کے اور کچھ ڈانٹ کے, کچھ پیار سے, کچھ بیگ کر کے, کچھ. تو جو اتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کو آپ لوگ کوئی اسکل سیٹ بھی سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کے لیے کوئی ارننگ بھی کریٹ کر سکیں؟ ہم لوگ کمپیوٹر لیب ہے ہماری بہت اچھی, ہم وہ سکھاتے ہیں. ہمارے یہاں سلائی کی کلاسز ہوتی ہیں, سلائی سکھاتے ہیں. لائبریری ہماری بہت اچھی ہے, کیونکہ آئی بلیو کہ صرف کورس کی کتابیں نہیں, بچوں کا دماغ کھلنا چاہیے. اور کیونکہ میں نے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا ہے ہمیشہ, تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے وہاں سیکھا ہے وہ میں اپلائی کروں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں. تو ابھی ان کو ارننگ وغیرہ کوئی ایسی یا اسٹائپنڈ یا کچھ ملتا ہے تاکہ ان کا تھوڑا سا گزارا چلتا رہے؟ جو ایسے بچے بعض ایسے جیسے جو یتیم بچے ہوتے ہیں تو وڈوز کا ہمارا ایک اسکالرشپ دیتے ہیں, ان بچوں کو دیتے ہیں. اور ہم نے ڈفرینٹ وہ بنائے ہوئے نا کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں. آرفنس, اور پھر جو بہت نیڈی ہیں, مطلب جو آرفنس نہیں ہیں لیکن باپ نشئی ہے یا بیمار ہے, یا تو ان کو پھر ہم اسٹائپنڈ دیتے ہیں, ان کے پیرنٹس کو ان کے گھروں میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کا تھوڑا گزارا چلتا رہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو جتنے بھی مطلب یہ اسٹوڈنٹس آپ کے پاس ہیں, ان کا گرومنگ ہے, کیونکہ ایک سرٹن سوچ ہے, آپ کیا ڈیولپ کرتے ہیں کہ انکمنگ فیوچر انہیں لائف میں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے, ان کی گرومنگ کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو ہم پہلی چیز جس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں کہ وہ سچ بولو اور بےمانی نہ کرو, کیونکہ یہ ہمارے بلڈ میں ایسا ہی ہے. اور ان کو بتاتے رہتے ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت چھوٹی عمر سے بچوں کے دماغ میں ڈالتے ہیں, فیملی پلاننگ, کہ فیملی چھوٹی ہونی چاہیے, اور
عورت کی عزت کرو. تو جب ایک چھوٹا بچہ جو 5 یا 6 سال کا ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم اسے یہ تو نہیں کہتے فیملی پلاننگ ہو کرو, لیکن ہم کہانیاں اور ڈرامے بہت کرتے ہیں جس میں چھوٹی فیملی کے فائدے اور بڑی فیملی کے نقصانات ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھ آتی ہیں چیزیں. ڈرامہ تو سب کو سمجھ آتے ہیں, کہانیاں تو سب کو سمجھ آتی ہیں. اور میتھس میں بھی جو یعنی کلاسوں میں بھی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ اس کو اس طرح سے سالو کراتے ہیں. اچھا, یعنی ان کو باتوں میں آپ ایک 25 یا 30 یا 40 سال کی شخص کو نہیں بتا سکتے کہ ڈیفینیٹلی اس کا پھر وہ, ہاں جی ایسا ہی ہے, لیکن آپ یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو آپ سکھا سکتے ہیں. پھر عورت کی عزت, بہنوں کی, ماں کی, بہت مست ہے کہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. سب بچے ریپیٹ کرتے ہیں اسمبلی کے بعد, ہم عورت کو نہیں ماریں گے, ہم عورت کی عزت کریں گے. تو جو بچہ 5-6 سال کی عمر سے روز یہ کہہ رہا ہو وہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. نہیں, اور یہ بہت ضروری بھی ہے آئی تھنک, کیونکہ اس کلاس میں بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس چیزیں دیکھی جاتی ہیں, بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں, اور ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جاتا ہے گیس کہ میاں کچھ نہ کرے, ہاں, اور بیوی یا جو بیٹی یا جو بھی ہیں وہ جا کے باہر کما کر لے کر نہیں لائیں گے تو پھر ان بیچاروں کو پھر سفر کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی گالی بھی کھائیں گی, تھپڑ بھی کھائیں گی. ایسا ہی ہے. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. جو ایتھکس, یعنی میرا تو ایم ایکچولی تھا اسکول شروع کرتے وقت کہ ہم ان کو بیسک اردو انگلش میتھ سکھا دیں اور ان کو بہتر انسان تھوڑا سا بنا دیں, تھوڑا سا ان کو دین کی سمجھ دے دیں. ہمارا سو کالڈ اسلامک کنٹری ہے, لیکن یہ جو ہماری غریب کلاس ہے اور یہی ہے 80% یہی ہے, ان کو دین کا کچھ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں پتا. ان کو تو تھوڑا سا بیسکس وہ سکھا دیں, ہمارا اچھے برے کا فرق بتا دیں ان کو. نہیں, بہت اچھا. اور آئی تھنک یہ مطلب میجورٹی ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پارٹ پلے کرنا چاہیے. انفیکٹ اپنے گھر کے میٹس کے ساتھ یا گھر کے سبھی کے ساتھ پلے کریں, تاکہ تھوڑا سا ایک چینج اور شفٹ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں آئے, وہ تبھی آئے گا جب آپ ان کو سکھائیں گے. یہ ہمارے اندر آنی چاہیے. اور ہر ایک کے لیے اتنا, جیسے ہم نے اسکول کھول لیا, اللہ میاں نے ہماری مدد کی, لیکن اب سب کے گھر میں میٹس کام کرنے آتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک تو ان کی عزت کریں, ان کی عزت کریں اور انہیں سکھائیں. ایسا ہی ہے, جو ہمیں آتے ہیں وہ ان کو سکھائیں, ہونا بھی چاہیے ڈیفینیٹلی. اور ان کی فیملی ان کو جانیں. تو ان کا ایجوکیشن جو ان کا پورا پلان ہے, کریکولم جو ان کا آپ پڑھاتے ہیں اسکول میں, سائے اسکول میں, از اٹ ایگزیکٹلی دا سیم جو باقی اسکولس میں فالو ہو رہا ہے یا یہ ڈفرینٹ ہے؟ سرکاری اسکولوں میں, جو گورنمنٹ اسکول میں فالو ہو رہا ہے اسکولوں میں, لیکن وہ بھی ہم 3 کلاس سے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے تک تو ہم کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم اتنی کتابیں نہ ہم خرید کے دے سکتے ہیں نہ ہم پیرنٹس پہ لو. یعنی اگر 700-800 کا بھی ایک پورا سیٹ آتا ہے وہ بھی ہم نہیں پیرنٹس کو کہہ سکتے کہ خریدو. اور ہم لوگ پہلے لیتے تھے, لیکن اب ہمارے لیے بھی ٹو مچ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ہم بڑی کلاسوں کے لیے تو وہ لیتے ہیں, لیکن چھوٹے بچوں کو ہم ٹیچرز اپنے پاس رکھتی ہیں کتابیں اور اسے کراتے ہیں. اچھا. اور اس کو آڈیو ویژول بھی کراتے ہیں. ایک جیسے ایک اورنڈا والے ہیں جنہوں نے اب یہ تعلیم آباد ایپ بنایا ہوا ہے, انہوں نے ہمارے اسکول سے شروع کیا. اچھا. وہ ہم اپنی لائبریری میں اپنے کمپیوٹرز پہ سکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے. وہی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تو انشاءاللہ ان کا بھی فیوچر چینج ہوگا. ہم انہیں اسپورٹس کراتے ہیں, ہم ان کو کھیل کھلاتے ہیں اصولوں کے ساتھ کہ بیمانیاں نہ ہوں اور اسپورٹس میں اسپرٹ ہو, یعنی بہتر انسان بنانا. تو بہت اچھی ہوئی. تو ٹیچرس آپ کے پاس ابھی کتنے ہیں ٹوٹل؟ 32. تو وہ سارے ریکروٹ کرتے ہیں, پر کوئی کرائٹیریا ان کا بھی ہے یا؟ ٹیچرس ہمارے اسی علاقے کے, اچھا, اسی بیک گراؤنڈ کی بچیاں ہیں, ان کی بھی بہت گرومنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہت محنتی ہوتی ہیں اور سیکھنا چاہتی ہیں. ان کو یہ وہ بچیاں ہیں جن کو چانسز نہیں ملے لائف میں, اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ انہیں تھوڑا سا سکھائیں وہ بہت زیادہ سیکھتی ہیں اور بڑا دل لگا کے کام کرتی ہیں, بڑی محنت سے کام کرتی ہیں. میں نے تو ساری عمر پرائیویٹ اسکولوں میں کام کیا. مجھے لگتا ہے کہ ان ٹیچرس کو, اس بیک گراؤنڈ کی لڑکیوں کو اگر موقع ملتا تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی, کیونکہ دے آر ایز انٹیلیجنٹ ایز بریلینٹ, صرف انہیں چانسز سے موقع نہیں ملا. وہی والی بات ہے کہ ہم بہت پریویلیجڈ ہیں اور بہت پریویلیجڈ ہیں, کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو ملنا چاہیے موقع. پہلی بات ہے. تو ابھی جو بھی آپ کے پاس یہ ٹیچرس ہیں یا ایون بچے بھی ہیں, تو ان کو لینگویج بیریئر بھی کوئی آتا ہے بیچ میں یا؟ لینگویج بیریئر اس طرح آتا ہے کہ بہت زیادہ بچے پشتو بولتے ہیں, ان میں افغان ریفیوجیز کے بچے بھی ہیں. اچھا. جیسے جن کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ مل ہی نہیں سکتا, اسٹیٹ لیس بچے ہیں نا. جی. یہاں پیدا ہوئے, باپ بھی یہاں پیدا ہوا, لیکن پاسپورٹس نہیں ہے, نہ یہاں کا شناخت ہے نہ وہاں کی. یہ اسٹیٹ لیس ہیں, دے آر نو ویئر. تو میں تو کہتی ہوں کہ کچھ نہیں, کوئی فارم نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. بچہ آئے اور داخل ہو.
وہ بچہ کس کا ہے, چاہے وہ کسی دہشت گرد کا ہے, کسی چور کا ہے, کسی قاتل کا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ہمارے اسکول میں بچہ ہے اور ہم اسے پڑھائیں گے. میری ایک میٹ تھی جس نے ہماری چوری کی, بار بار چوری کی, اور لاکھوں روپے, یعنی میں باہر جا رہی تھی, ڈالرز رکھے تھے, وہ غائب کر لیے. اس کے بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے, میں نے اس میٹ کو تو نوکری سے نکال دیا, اس کے بچوں کو نہیں نکالا. ان کا پھر ان کا تو نہیں بنتا نا. صرف میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم اسکول کی طرف سے کوئی جوتا اور کپڑے نہیں دیں گے. اچھا, لیکن بچے وہ اس کے ابھی بھی ہمارے پڑھ رہے ہیں ابھی بھی. تو ابھی کوئی ایسا کیس ہے آپ کے سامنے, کوئی بچہ جو جس کی پڑھائی کمپلیٹ ہوگی اور اب وہ کسی ایک سرٹن لیول پر ہو؟ ابھی تک ہمارا یعنی سرٹن لیول یہ ہے کہ اب اس سال ہمارا فرسٹ میٹرک ہونا تھا, جو آدھا پیپرز ہوئے. ہاں جی. لیکن یہ کہ ہماری بچیاں جنہوں نے 9th کا امتحان دیا تھا ہمارے ہی اسکول میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہیں ٹیچرز, اور وہ باہر سے آنے والی ٹیچرز کے مقابلے میں بہت بہتر جاب کر رہی ہیں. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر تبھی ویسے جو بھی سچویشن ہمارے ملک پورے دنیا کی انفیکٹ چل رہی ہے, اور ایک سرٹن سارا یہ دھرم بھرم ہو گیا سارا نظام, تو ان بچوں کو کیا افیکٹ ہوا ہے اس سے, اور سایہ اسکول کو کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت برا اثر اس لیے ہوا ہے کہ اگر ہمارا ملک اگر 2 سال پیچھے گیا ہے تو ہمارے بچے 5 سال پیچھے گئے, کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں کے بچے تو آن لائن پڑھ رہے ہیں, ان کو تو لیپ ٹاپس پہ, ان کے فونس پہ ان کے لیسنس بھی ہو رہے ہیں. ان بچوں کے پاس نہ اسمارٹ فون ہے. اچھا, ایک یہ کانسیپٹ ہے جو مجھے سب کہتے ہیں سب کے پاس ہیں جی موبائل, سب کے پاس ہے. ہاں جی, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں, آپ ان کے اندر جا کے دیکھیں, آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ سب کے پاس ہے. جیسے ہمارا ڈرائیور ہے, اس کے پاس ٹچ فون ہے, اس کے پاس اسمارٹ فون ہے, وہ تو ہمارے پاس ہے. اس کے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے, ان کے پاس بجلی نہیں ہوتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں, سب کہتے ہیں, میرے اپنی فیملی میں لوگ کہتے ہیں سب کے پاس ہے جی, سب کے پاس ہے. یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, یہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی سب کے پاس ہے. خیر, لیکن آئی تھنک وہ سینیریو تبھی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی انفیکٹ کوئی میڈ, جیسے اب ہماری میڈ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو پانی, بجلی, ایوری تھنگ از اویلیبل. ایون اس کے بچے بھی ہمارے پاس دونوں پڑھتے ہیں, ان کی آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں, تو وی پرووائڈ دیم لیپ ٹاپس اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ چلتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ان کی جو اب آگے فردر فیملی ہے, ان کے پاس تو ہر چیز اویلیبل نہیں ہے. دے ڈونٹ ہیو, کبھی بجلی کا مسئلہ, کبھی کس چیز کا مسئلہ, انٹرنیٹ نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس اسمارٹ فونس ہیں بھی تو باپ کے پاس ہوگا زیادہ سے زیادہ. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم اب جب پیرنٹس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس وہ ہے بٹنوں والا فون ہے, تو زیادہ تر کہتی ہیں بٹنوں والا فون ہے, اور وہ بھی پھر پورے گھر کا ایک ہوتا ہے. وہ ایک ایسا ہی ہے. تو ان کو آپ لوگ مطلب کوئی ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں اباؤٹ دا کرونا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں نے اسائنمنٹس دیتے ہیں اس طرح سے کہ ہم نے, کیونکہ رمضان میں بھی بہت یہ کورونا ریلیف کے لیے بھی بہت راشن بانٹتے تھے, تو اس پہ بچوں کو جب بلاتے تھے تو اس وقت ہم بلیک بورڈ پہ ان کو ہوم ورک اسائنمنٹ لکھتے تھے. اور پھر بچے وہ اسائنمنٹ پھر کہتے تھے اگلی دفعہ جب راشن لینے آؤ گے اسائنمنٹ جمع کرو, تو تھوڑا سا لالچ سا تھا. تو اور اس وقت پھر یہ کہ ہمارے اسکول میں آنے کی SOPs ہیں کہ جی تو صابن رکھا ہوئے, ہاتھ دھوئیں گے, ماسک ہوگا, فاصلہ ہوگا, جو بھی ہے وہ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے, مطلب فالو اپ ہے ان کے ساتھ ابھی بھی؟ بالکل بالکل بالکل. بلکہ ایک دفعہ تو ہمارے اسکول میں بھی کچھ دیر سے پہلے پولیس بھی آ گئی کہ آپ کے اسکول میں اتنے بچے آ رہے ہیں, پڑھائی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دل میں کہ اگر میں اس گروپ کو لے کے ڈاکہ ڈالنے جاؤں تو کبھی پولیس نہیں آئے گی. وہ تو سب سے اینڈ میں آئی گی, لیکن کیونکہ ہم پڑھا رہے ہیں ایسے ہی ہے, اچھا کام جو بھی کہیں ہو رہا ہے چاہتے ہیں. پھر ہم ان کی اسمال گروپس میں, کیونکہ ٹیچرس ہماری آتی ہیں, اور ہم نے ٹیچرس کو ضرور بلایا ہے تاکہ ان کو سیلریز ملتی رہیں, تاکہ ان کے گھر چلتے رہیں. کیونکہ میں مفت پیسے دینے کے خلاف ہوں, اور میں ٹیچرس کی تنخواہیں نہیں کاٹتی, تھوڑی تھوڑی تنخواہیں کی 10,000 12,000 14,000. تو میں کہتی ہوں آئیں کام کریں, پھر کام کریں تو پھر سیلریز نہیں کٹیں گی. وہی اچھا بھی, آئی تھنک ان کا بھی ایک تھوڑا سا پھر مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمیں کام کے بعد ہی پیسہ ملے گا اور مفت میں نہیں ملے گا. کیونکہ وہ بہت کہنا نہیں چاہیے, لیکن ان لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے یہ کہ کہیں سے طریقے سے اور آئی تھنک یہ جو بھی سچویشن ہمارے پورے انفیکٹ دنیا کے ملک کی چل رہی ہے, آدھے زیادہ لوگ جو کام کرتے بھی تھے اب ان کا دل ہی نہیں کرتا, وہ چاہتے ہیں بس ایسی رستے سے کچھ مل جائے, سائڈ سے ہو جائے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جی سب ٹیچرز آئیں گی اور ڈفرینٹ چیزیں کر دی نا, کہ جی دیواروں کو پینٹ کریں, اپنا پلانرز بنائیں,
ان کی اپنی کلاسز شروع کر دی. میتھس ٹیچر جو ہے وہ سب کو میتھس پڑھائے گی, انگلش پڑھائے گی. کیپیسٹی بلڈنگ, ٹیچرس کا 4 گھنٹے کا اسکول چل رہا ہے تاکہ ان کو تنخواہیں ملتی رہیں, اور اگر وہ نہیں آئیں گی تو ان کو تنخواہ نہیں ملے گی. تو ان کی جتنی فیملیز ہیں ڈیفینیٹلی ان کی سب فیملیز تو اتنی ویل آف نہیں ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی نوکریاں اس سے ہیں, تو ابھی ان کو آپ لوگ راشننگ وغیرہ کچھ کرتے ہیں؟ راشن کا ہمارا کانسیپٹ وہ اصل میں ایکچولی لوگ بھی دیتے رہتے ہیں کہ جی آپ راشن آپ دے دیں, یعنی ہم اپنی طرف سے آنیسٹلی نہیں کرتے, لیکن جیسے ہمیں بہن بھائی فیملی فرینڈس ہی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہماری طرف سے راشن ہی دے دو, کھانا کھلا دو. تو اچھا ہے کہ وہ اب ہمارے پاس ہم آٹا رکھتے ہیں اپنے اسکول, تاکہ آپ پولیس آئے تو ہم کہیں گے ہم تو آٹا بانٹ رہے ہیں. اچھا, پڑھا نہیں رہے, ہم پڑھے تو نہیں پڑھائیں گے ہماری تو. حالانکہ آئی تھنک یہ اب میرے خیال سے تھوڑا سا نا چینج آنا چاہیے, کیونکہ بچے گھر رہ کے بھی نا تھوڑے سے نا زیادہ نوٹی ہو گئے ہیں, اسکول اور یہ سب ماحول دوبارہ واپس آنا چاہیے, اسٹارٹ ہونا چاہیے. ہم نے اسپورٹس گیمس پیریڈ شروع کیا ہے, بچوں کو بلاتے ہیں, ہمارے بچے اسی آس پاس ہی رہتے ہیں. اچھا, وہیں رہتے ہیں سب کہ گیمس پیریڈ ہوگا, کمپیوٹر پیریڈ ہوگا, لائبریری ہوگی, یعنی ہم بہانے سے ہم تھوڑا کو کرتے رہتے ہیں. نہیں اچھی بات ہے تھوڑا سا ان کا پھر نا, کیونکہ موسٹلی میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بچے پھر پڑ جاتے ہیں. یہی تو ان بچوں کو جب تک روٹین نہ ملے نا, یہ cannot stick to the certain scenario, کیونکہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا, بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ماں اور باپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں. جو اس اسکول کا جو سب سے آسان پوائنٹ مجھے لگا, کیونکہ میں نے ساری عمر پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھایا ہے, کبھی پیرنٹس کی طرف سے شکایت نہیں آتی. پیرنٹس بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے نا کہ ہم کس چیز کی شکایت کریں, کیا بولیں, میڈم جی ایسا ہی ہے, چلے جاتے ہیں. تو آپ کو ویسے پرائیویٹ اسکول میں اور ابھی اپنا یہ سایہ اسکول میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کمنگ فیوچر آپ اس کے لیے کیا کریں گے کہ یہ سرٹن ایک لیول پہ آئے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ عرصے پہلے ہماری ایک کلاس کو بیکن ہاؤس کی ایک برانچ نے گیسٹ بلایا کہ جی کلاس 4 نے کلاس 4 کو بلایا, ان کا کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا, تو بہت اچھا ان کا جسچر تھا. انہوں نے گاڑی بھیجی, انہوں نے اسمبلی کرائی, انہوں نے اپنی کلاس میں لائبریری دکھائی. تو جب ہمارے بچے واپس آئے تو میں نے ان سے ایسے لکھوایا کہ آپ کو وہاں کی کیا چیز اچھی لگی, اور تو انہوں نے لکھا کہ ہمارا گراؤنڈ زیادہ بڑا ہے. ظاہر ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں, ہاں جی, ہماری کمپیوٹر لیب بڑی زیادہ ہے. اب نمبر آف کمپیوٹرز یا کوالٹی تو ظاہر انہیں کی اچھی ہوگی, تو لیکن وہ لوگ انگلش بولتے ہیں. تو یہ بات مجھے اتنی ہٹ کی, میں نے کہا ہم کچھ بھی کر لیں, یہ جو اسپوکن انگلش ہے یا ریٹن انگلش ہے, یہ اس کلاس ڈفرینس کو ختم نہیں ہونے دے گی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں, سایہ کے بچے, ان کی انگلش اچھی ہو اور کمپیوٹر اسکلس اچھی ہو, تاکہ وہ ان پرائیویٹ بچوں سے آگے نہ نکلیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے لیول پہ تو آئیں, یا قریب تو آ جائیں نا. ایسا تو ہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے ان کی انگلش اچھی ہو جائے. اب پہلے میں پہلے اس کے فیور میں نہیں تھی, میں کہتی تھی اردو سیکھے, لیکن اب میرے بھی اسٹینڈرڈز ہائی ہوتے جا رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے. نہیں, اور ڈیفینیٹلی نہیں, اور ہمارے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک کے بھی اسٹینڈرڈز ہائی ہوتے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل شیئر کروں گی. آئی نو اے گرل جو پڑھتی پرائیویٹ اسکول میں, ٹھیک ہے, شی از اے ڈاٹر آف اے میڈ, ٹھیک ہے, وہ پرائیویٹ اسکول میں جاتی ہے, لیکن سم ہاؤ نا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, اب ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن سینیریو ایسا کریٹ کیا جاتا ہے اور ایسے وائبس آتے ہیں ان کی ٹیچر سے یا ان کے پرنسپل سے ایٹ ٹائمز, یا ان بچوں سے جو باقی اچھے ویل آف فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, کہ جی یہ شاید نا دور رہے ہم سے, اس کو ہم نے اتنی زیادہ نہیں سکھانا ہے. ایون ٹیچرس بھی اس پہ فوکس نہیں کرتے, باقیوں پہ چھوت کا نظام ایسا ہی ہے. تو یہ آئی تھنک یہ چیز بھی ختم ہونی چاہیے. مطلب ان کو کیوں نہیں رائٹ کہ دے کین کم اینڈ ریڈ اینڈ اسٹڈی, ختم ہونا چاہیے, ہمارے ختم ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی, ذات پات ختم ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اویئرنیس. اور یہ پڑھی لکھی عورتیں جو مجھے لگتا ہے وہ مائیں, وہ گھریلو خواتین جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اسٹائلش کپڑے بنا رہی ہیں اور گھروں میں ڈیکور کر رہی ہیں, اس کے بجائے اویئرنیس کہ جی آپ ان بچوں پہ ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو ایسا پاسبل ہے کہ ان کمنگ فیوچر, اب آئی ڈونٹ نو, یہ میرا ایک تھاٹ ہے, آئی ڈونٹ نو بھائی مجھے ابھی کیوں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جتنے بھی اس طرح کے اسکول ہیں, جیسے سایہ اسکول ہے اور 2-3 اور بھی ہیں جن کو میں جانتی ہوں پرسنلی, اگر ان اسکولس کو اوپن کر دیا جائے فار دا اسٹوڈنٹس جو ویل آف فیملی سے بھی آتے ہیں, تاکہ ایک کمبینیشن بنا دیا جائے. ہم تو اوپن کر دیں گے, وہ آ کے بیٹھیں گے. دیکھیے ایک اور چیز ہے, یہ فیس بک پہ یہ اس طرح اسکرین پہ کہنا ایک بات ہے, جب آپ جائیں گی نا تو آپ دیکھیں گے یہ جو بچے ہیں ان کے پاس سے بو بھی آتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ہاں جی, دے اسمیل, دے اسٹنگ. تو اگر
اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا وہ کلاس سسٹم اسی طرح، لیکن کون اپنے بچوں کو بھیجے گا اسی اسکول میں؟ یہ فرق ہے انہیں بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. اس کے لیے تو جہاں ہم لوگ ابھی تک گھر میں کھانا، ہمارے نوکر الگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہم الگ کھانا کھاتے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور وہ صرف اگر ہم قرآن کو فالو کریں نا، ایسا ہی ہے، ہر چیز قرآن کو فالو کریں، سنت کو فالو کریں. آئی تھنک وہ جو آخری خطبہ ہے رسول پاک کا کہ کسی کو کسی پہ مدی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن وہی پوائنٹ ہے کہ ہمارے کاسٹ سسٹم میں ہم جو 1000 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہم نے وہ برہمن اور اچھوت کا فرق ہمارا کلیئر ہے، وہ ہو گیا ہے، وہ انسٹل ہو گیا ہمارے مائنڈس میں. اور اب آئی تھنک لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب کی جو جنریشن ہے دیر از اے چینج، لیکن اسٹل مجھے فیل ہوتا ہے ایسا، آئی ڈونٹ نو، یا میرے مائنڈ میں ایسا ہے، میں بھی پتہ نہیں کیوں، لیکن آئی تھنک دیر از اے چینج. بہت ہلکا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں جس کلاس کی ہوں، مطلب ایک میرے میاں فوج میں تھے، اور کہ جی ہم اپنا پڑھی لکھی عورت جو ہے نا، پڑھی لکھی ویل ٹو ڈو عورت، وہ اپنا گھر کی ڈیکوریشن، ریسیپیز اس پہ فوکس کرے اور کپڑوں کی ڈیزائننگ اسی پہ اپنا دماغ لگا دیتی ہے. برائڈل ڈریس کے لیے آپ 1 سال سوچتے ہیں کہ بیٹی کی کیسا ہونا چاہیے، تو کمبینیشن کیا ہونا چاہیے. بھائی ایسا ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے لال اور ہرا پہنا یا نیلا اور پیلا پہنا؟ بھائی آپ کے ملک میں 25 ملین بچہ ہے جو اسکول نہیں جا رہا، ڈوب مرنے کی بات ہے. وہی پوائنٹ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اب افریقہ میں سب سہارن ڈیزرٹ میں بھی جو ممالک ہیں وہاں پہ اسکول گوئنگ بچوں کا ریشو ہم سے زیادہ ہے. ہمارا سیکنڈ فرام دا باٹم ہے دنیا میں پاکستان سیکنڈ فرام دا باٹم ہے آؤٹ آف دا اسکول چلڈرن. یعنی یہ ہماری ڈوب مرنے کی بات ہے. اینڈ نوئنگلی دس فیکٹ ہم لوگ آئی تھنک اب وہی پوائنٹ ہے، اب وی کی ناٹ بلیم آور گورنمنٹ ایٹ سم سرٹن پوائنٹ، کیونکہ وہ بھی بیچارے کہیں نہ کہیں لگے. لیکن یہ ایک چیز گورنمنٹ کو کرنا چاہیے نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ہر چیز نیگیٹو سے نہیں شروع کرنا چاہیے. دیکھیے ایکچولی تو میرا کام نہیں اسکول چلانا، یہ حکومت کا کام. ہاں جی، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو کوالٹی ایجوکیشن دے، کوالٹی ایجوکیشن ملے. وہی پوائنٹ ہے کہ ابھی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو فوکس ہے ٹورڈز ایجوکیشن یا آپ کا جو ایک بیسک نیسیسٹیز ہیں سب کی، لیونگ کی، ہیلتھ کی، آل دیٹ، ان پہ فوکس نہیں ہے. ان پہ فوکس آئی تھنک ہونا چاہیے. وہ شاید ہوگا تو کبھی ان کمنگ فیوچر حالات بدل سکتے ہیں. لیکن ایک اور اصول اپنا بنایا ہے کہ میں کسی گورنمنٹ کو ڈرائنگ روم میں کرٹیسائز نہیں کرتی. کہتی ہوں سوچنا یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں انڈیویجول بیسس پہ، ڈیفینیٹلی، کیونکہ گورنمنٹ ساری ایک سی ہوتی ہیں، ساری سب سیلفش ہوتی ہیں، سب کو اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری چھوٹی سی زندگی ہے، 60 70 80 85 90 سال، آپ نے کیا اچیو کر لیا زندگی میں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے جی گورنمنٹ تو جی بھٹو کی یا بے نظیر یا مشرف یا عمران خان یا نواز شریف کی تھی. اللہ میں اس سے پوچھیں، بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا کیا، انڈیویجول بیسس پہ آپ نے کیا کیا. یہ تو یہ وہی پوائنٹ ہے کہ وہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اپنی ایجوکیشن کریئر کا یا اپنی لیکچرار کریئر کا کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ شیئر کریے جو آپ کو، جس نے آپ کو ایک سوچ میں تبدیلی پیدا کی ہو آپ کی. ویسے دیکھیں اتنے سال کئی چیزیں مجھے خیال لڑکا تھا بریلینٹ، یہ تو ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، بہت اچھا لڑکا تھا، بلوچستان کا تھا، لیکن بڑی سیپریشن کی اور بڑی فرنٹ اس طرح کی باتیں کرتا تھا. اچھا، اس سے میری کبھی مطلب میری عزت کرتا تھا، لیکن فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا، ملک کے خلاف باتیں کرتا تھا، اور ساتھ میں کہتا تھا بلوچستان کو کیا ملا. آئی ایم فرام کوئٹہ، میرا بچپن کوئٹہ میں، میری پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس وہی تھے. تو میں اس سے کہتی دیکھو میں بھی اسی شہر کی ہوں، تم یہاں آئے ہو قائد اعظم یونیورسٹی میں، تمہیں چانس ملا ہے، موقع ملا ہے، تمہیں چانس ملا ہے، تم پڑھ رہے ہو، تم اپنی انرجیز کو پازیٹیوٹی کی طرف رکھو. لیکن وہ اتنا اگینسٹ تھا. اور ابھی چند دن پہلے میں نے پڑھا کہ BLA کے فوج سے مقابلے میں وہ مارا گیا. مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے کہا ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی. انفیکٹ اس سے مجھے بھی ایک آیا یاد کہ میرا اپنا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، ہی بلانگ فرام بلوچستان، اور میرے سے ہمیشہ یہ مطلب اپارٹ فرام اسٹڈیز ہمیشہ میں یہ بحث ہوتی تھی کہ تم اپنی مینٹیلٹی کو تھوڑا چینج کرو. تمہیں موقع ملا اسلام آباد میں آ کے رہنے کا، ہمارے بیچ ہمیں دیکھنے کا. ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا،
हर एक की एक डिफरेंट माइंडसेट है. आप उस चीज़ को सिर्फ मत देखो ना कि आपके साथ क्या हुआ, आप ज़रा ब्रॉड सोचोगे तो आप अपने घर वालों को ब्रॉड सोचवा सकते हो, तो एक वो चेंज क्रिएट होगा. लेकिन डेफिनेटली वो फिर पता नहीं, अब ये चीज़ें तो बहुत लंबी एक. हाँ, तो वैसे मतलब कि हमें बहुत डायरेक्शन की ज़रूरत है. हमारा यूथ डायरेक्शन लेस है. हमारी टीचर्स को हमें पर्सनालिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है. प्राइवेट स्कूल जो बिजनेसेस चला रहे हैं, इसको खत्म होना चाहिए. तब मुझे प्राइवेट की बिजनेस, इट्स नॉट अ बिजनेस. और ये जो प्राइवेट ऑनलाइन टीचिंग है ये भी इसीलिए है क्योंकि आपको पेरेंट से फीस लेनी है. ऐसा ही है, आप फीस ले रहे हो इसलिए आपने जस्टिफाई करना है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं. मुझे लगता है साया स्कूल में आके कि जो चीज़ें हम इनको अब सिखा रहे हैं, अगर प्राइवेट स्कूल में हम अच्छे बैकग्राउंड के बच्चों को ये सिखाएं तो सोसाइटी इतनी अच्छी हो जाए. चेंज हो जाएगी. मुझे कभी, मैंने 18 स्कूलों में पढ़ाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड फौज में थे, हमारी पोस्टिंग होती रहती. 18 डिफरेंट स्कूल से ऑल ओवर पाकिस्तान पढ़ाए. मुझे कभी किसी स्कूल ओनर या प्रिंसिपल ने नहीं कहा कि आपको कैरेक्टर बिल्ड करना है. हमें ये कहा जाता था शिकायत ना आए, पेरेंट नाराज, पेरेंट ना आए. डेफिनेटली पेरेंट नाराज ना हो. पेरेंट टीचर मीटिंग से पहले जो हमारी टीचर्स के साथ जो मीटिंग होती थी, पेरेंट्स से अच्छी तरह बात करें, शिकायत कोई ना आए. मतलब दैट वाज द एम. ऐसा ही है. वो वही बात है कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं हमें तो थप्पड़ भी पड़े हुए हैं, स्केल भी पड़े हुए हैं, डंडे भी पड़े हुए हैं, तो तुम लोगों को तो कुछ भी नहीं होता स्कूल में. तो खत्म होने चाहिए. ऐसा ही है. और गवर्नमेंट स्कूलों को ऊपर आना चाहिए और इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए. करिकुलम देखना चाहिए. इतना खराब और इतना गलत करिकुलम, बहुत गलत. क्योंकि ये तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ अभी एक बच्चे के साथ कि जो गवर्नमेंट स्कूल में उसको भी पढ़ाया जा रहा है, मतलब इतना उस तरह का कोर्स है कि उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है. उसको ज़रूरत ही नहीं. पुराने ज़माने का, बहुत पुराने ज़माने का साइंस की चीज़ें, पुरानी चीज़ें, टीवी कैसे चलता है, ट्यूब वाला टीवी है, बल्ब लगाने का तरीका लिखा ऐसा ही है. हाँ, यही चीज़ें. मुझे ये होता है कि एटलीस्ट उन लोगों के, इनफैक्ट उनकी टीचर्स में भी वो सर्टेन ग्रूमिंग नहीं है जो एक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी होनी चाहिए टीचर के अंदर. कुछ अर्से पहले हमारे स्कूल को किसी ने हेल्प के लिए कहा कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो आप अपने स्कूल से 2 या 4 टीचर्स को भेज दें. हमने भेज दिया. वो वैसे गवर्नमेंट लेवल पे था. अच्छा. तो लेकिन पेड था काफ़ी, मतलब जिन्होंने भी स्पॉन्सर हमारे किया था काफ़ी पैसे उन्होंने दिए थे. तो हमारी टीचर्स ने आके हमें बताया, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग थी कि जी जो भी सवाल होता था, हाँ सिर्फ हम ही 4 टीचर्स थी जो बोलते थे. अच्छा. और गवर्नमेंट की टीचर सिर्फ घड़ी देखती थी और टाइम होटल में था, उसमें लंच भी होता था. वो सिर्फ लंच का इंतज़ार करती थी और चली जाती थी. यही हालात हैं. बस अल्लाह कुछ बेहतर करे हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारी अभी की जनरेशन के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे सारी डिस्कशन करके. और ये वही बात है कि ये डिस्कशन कभी भी कहीं ख़त्म नहीं होगी. लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारी अभी मेरे साथ की जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है, हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है. और वो सोच आई थिंक घर से ही स्टार्ट होगी. वो कहते हैं ना कैरेक्टर बिल्डिंग और सब कुछ स्टार्ट होता है जब आप माँ के से गोद में होते हो और उससे अब निकलते हो, तो वो चीज़ें तब वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए. और अब फ्यूचर की माएँ हम हैं, तो आई थिंक हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए. और मेरे साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरा सर्कल है या जो भी हैं, उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम अपनी जनरेशन को और अपने मेंटालिटी को बदलें ताकि उन लोगों को भी चांस मिले जिन लोगों को वाकई में नीड है. सबको चांस मिलना चाहिए. ये हमारा सेगमेंट नंबर 1 था. तो लेट्स मूव टू आवर सेगमेंट नंबर 2. तो दोस्तों हम अपने सेगमेंट नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें मैं आपसे, मैं आसमा कुछ सवाल पूछूंगी जो आपने क्विक उनका जवाब देना. जो पहला सवाल का जवाब आपका दिमाग में आ रहा है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. योर बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी. कजन्स गेट टुगेदर इन अ लॉन, सारी रात को बैठ के बातें किया करते. योर हॉबी. ट्रैवलिंग. नाइस. डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप. सिंसियर डिक्टेटरशिप. ओके. समर या विंटर्स. विंटर. अंडर प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज्ड. Privileged, of course. Privileged. Degree or skill? Skill. Or if you get the chance to become a leader or prime minister or president of this country, आप क्या एक certain चीज़ change करना चाहेंगे इस मुल्क में? Equality. Curriculum make कर देंगे. Education and health for all. Compulsory education. That's nice. Job or entrepreneurship? Entrepreneurship. Education in Pakistan is a passion or a business? In Pakistan, business. आपका पर्सनल फेवरेट हीरो कौन है? था इमरान खान. था. आई थिंक काफियों का था हो गया. What is one thing that you look in new generation?
positivity. Positivity. Your favorite place in Pakistan? Quetta. And how you judge someone's personality? The way he or she speaks to deal with the poor. Okay. Your biggest fear Loneliness. and your biggest strength? Strength. Belief in God. That's nice. یہ ہمارے پاس نہیں تھے اور بہت انٹرسٹنگ جواب ملے مجھے آئی تھنک. ایک اور طرف سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ. اس میں آپ سے نا کچھ اردو کے فریزز محاورے جن کو ہم کہتے ہیں وہ میں لکھ کے لائی ہوں, تو وہ آپ نے نا ٹرانسلیٹ کرنے ہیں ان انگلش, لیکن ان کو ورڈ ٹو ورڈ مطلب ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ناٹ ان اے پراپر وے. اسٹارٹ کریں جی. ناک کٹ گئی. نوز کٹ ڈاؤن. دل باغ باغ ہو گیا. ہارٹ گارڈن از. گھر کی مرغی دال برابر. ہوم چکن از ایکول ٹو لینٹلز. اونچی دکان پھیکا پکوان. ہائی شاپ ٹیسٹ لیس ڈشز. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. You cannot clap with one hand. Clap one hand, not possible. چور کی داڑھی میں تنکا. Thief has a straw in his beard. یہ سب سے مشکل والا ہے, اب جو پوچھنے لگی میں. گھر کا بیدی لنکا ٹھائے. House مشکل ہے. یہ میری مشکل ہے. ہاؤس نہیں مشکل ہے. مشکل. اگلے پہ چلتے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. ایگزیکٹلی تو مجھے آتا ہے. ایز یو ڈو نہیں, ویسے تو ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسے ایز یو ڈو واٹ یو ڈو یو ول کٹ. اور یہ حقیقت بھی ہے, جیسے کریں گے ویسے بھریں گے. What is success for you? Success for me is that when you leave the world, you should. How many people did you leave? Did you make successful? آپ کی وجہ سے دنیا میں کتنے لوگوں کو کامیابی ملی. Very nice. اور how do you cope with failures? Failures. Try to do again. Okay, یہ وہی ہونا بھی چاہیے I think. تو آپ ہمارے ویورز کو اینڈ میں کوئی ایک کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ اپنی سوچ کو اپنے آپ سے بلند تر کر کے سوچیں, یعنی اپنی ذات سے ہٹ کے سوچیں. تھنک اباؤٹ ادرس, کہ آپ کس طرح سے جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ نے اتنا کام کیا ہو کہ آپ بتا سکیں کہ اتنے لوگوں کی زندگی میری وجہ سے تبدیل ہوئی ہے. اور ہمارا شو آج کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اینڈ اٹ واز ویری نائس میٹنگ یو اگین. مجھے ہمیشہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے. اور تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, ٹیکنگ آور ٹائم فار اس. آئی ہوپ ہمارے جتنے ویورز ہیں وہ بھی جب دیکھیں گے ان کو بھی اچھا لگے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آئی ہوپ آج کا شو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں کو میم آسما کی اسٹوری اور اسٹرگل سن کے مزہ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, نئی اسٹرگل, نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے کنیکٹ ٹاکس.